गज़ल पे अवार्ड मिला है। तो बहरहाल वो हैं और यहाँ इससे पहले तशरीफ़ ला चुके थे, मगर डिट्रॉइट में कभी नहीं आए थे सुनाने के लिए। वैसे वो ये समझिए कि अपनी फिर दक्कनी ज़बान में अमेरिका उनका घर आंगन है। जब बोले आते जब बोले जाते रहते उन्हें मगर बहुत ख़ास ही मौके पे पेश होते हैं। जैसा कि हमारी दरख्वास्त पे हमारे प्रोग्राम में रंगीन महफिल नाइट 2000 में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए। तो वो हैं जनाब नज़ीर बाखरी, जिनका नाम आप बहुत सुन चुके हैं। नज़ीर बाखरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना कलाम पेश करें। अब तमाम हजरात को इससे पहले कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, इंडिपेंडेंस डे की हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अभी शाहिद साहब को आपने 2 in 1 की हैसियत से सुना। अभी इससे ज़्यादा करीब नहीं हो सकता मैं। इसकी आवाज़ थोड़ा सेंसिटिव है। ठीक है, मेरी आवाज़ ख़ुद की ऐसी है, मैं अर्ज़ करूँ। मुलाज़ा फरमाइए, अर्ज़ करता हूँ। इनकी किताब का नाम है हंसते आंसू। अर्ज़ करता हूँ एक मतला और कुछ शेर कि दोनों आँखों में हैं। इजाज़त है नूर भाई? नूर भाई इजाज़त है ना? माफ़ कीजिएगा। मैं दोनों आँखों में हैं 2 तरह के बसते आंसू। दोनों आँखों में हैं 2 तरह के बसते आंसू, कहीं रोते हुए आंसू, कहीं हंसते आंसू। दोनों आँखों में हैं 2 तरह के बसते आंसू, कहीं रोते हुए आंसू, कहीं हंसते आंसू। वो तो ये कहिए कि खुद जहर भरे थे मंजर। वो तो ये कहिए कि खुद जहर भरे थे मंजर, वरना नागन की तरह आंखों को डसते आंसू। वो तो ये कहिए कि खुद जहर भरे थे मंजर, वरना नागन की तरह आंखों को डसते आंसू। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी। मुलाज़ा फरमाइए, शेर अर्ज़ करता हूँ। आप अल्लाह आपकी समातों को नज़र बद से बचाए। बहुत अच्छी तरीके से आप शेर सुन रहे हैं। हर खुशी वो तो ये कहिए कि खुद जहर भरे थे मंजर, वरना नागन की तरह आंखों को डसते आंसू। और हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी, खुद ब खुद हो गए बाजार में सस्ते आंसू। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी, खुद ब खुद हो गए बाजार में सस्ते आंसू। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी, खुद ब खुद हो गए बाजार में सस्ते आंसू। और दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं। शेर मुलाज़ा फरमाइएगा। दिल हुजूर आप लिख रहे हैं, मैं जगजीत सिंह इनाम ले गए और मैं लेने के लिए आया हूँ। हर खुशी वक्त ने कर दी है कुछ इतनी महंगी, खुद ब खुद हो गए बाजार में सस्ते आंसू। और दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं। दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं, यूं तो सावन से ज्यादा है बरसते आंसू। दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं। दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं। दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं, यूं तो सावन से ज्यादा है बरसते आंसू। दिल में क्या आग लगी है कि जो बुझती ही नहीं, यूं तो सावन से ज्यादा है बरसते आंसू। और आखिरी शेर मुलाज़ा फरमाइएगा इस सिलसिले का। अर्ज़ करता हूँ कि मेरे चेहरे के निशानों पे ताज्जुब न करो। शेर सुनिए, दुआ दीजिएगा इस शेर पे कि मेरे चेहरे के निशानों पे ताज्जुब न करो, पत्थरों में भी बना लेते हैं रस्ते आंसू। मेरे चेहरे के निशानों पर ताज्जुब न करो। मेरे चेहरे के निशानों पर ताज्जुब न करो। मेरे चेहरे के निशानों पर ताज्जुब न करो, पत्थरों में भी बना लेते हैं रस्ते आंसू। मेरे चेहरे के निशानों पे ताज्जुब न करो, पत्थरों में भी बना लेते हैं रस्ते आंसू।
دل میں کیا آگ لگی ہے کہ جو بجھتی ہی نہیں، یوں تو ساون سے زیادہ ہیں برستے آنسو. اور ایک مطلب کچھ شعر عرض کرتا ہوں. نور بھائی مطلب عرض کر رہا ہوں، آپ نے شاید نہیں سنا ہے. عرض کرتا ہوں کہ بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے. ملاحظہ کیجئے گا کہ بڑے سلیقے سے، اب سلیقہ ملاحظہ فرمائیے گا، بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے، وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا ہے. بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے، بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے، وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا ہے. بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے، وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا ہے. بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے، وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا ہے. اور جب اس کے گھر کے چراغوں کو تیل بھی نہ ملا، لہذا فرمائیے گا، جب اس کے دوسرا مصرے کے لیے میں نے یہ پہلا مصرع مشکل تمام کوشش کی ہے لگانے کی، شاید کسی قابل عرض کرتا ہوں. جب اس کے گھر کے چراغوں کو، نور بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، جب اس کے گھر کے چراغوں کو تیل بھی نہ ملا تو غیرتوں کو دروں پر جلائے لیتا ہے. جب اس کے گھر کے چراغوں کو تیل بھی نہ ملا، جب اس کے گھر کے چراغوں کو تیل بھی نہ ملا تو غیرتوں کو دروں پر جلائے لیتا ہے. اور بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا، یہ دیکھیے اسی کیلیبر کا شعر ہے جیسے میں نے ابھی پہلے سنائے تھے. اسی کے لیے شعر، جو ایک شعر ہوتا ہے جو انسپائر کرتا ہے باقی شعر کہنے کے لیے، اسی قبیل کا یہ شعر ہے کہ جب اس کے گھر کے چراغوں کو تیل بھی نہ ملا تو غیرتوں کو دروں پر جلائے لیتا ہے، بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا. ملاحظہ فرمائیے گا شعر کہ بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا نہ جانے کتنے ہی پیاسوں کی ہائے لیتا ہے. بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا، بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا، بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا، بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا نہ جانے کتنے ہی پیاسوں کی ہائے لیتا ہے. بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا نہ جانے کتنے ہی پیاسوں کی ہائے لیتا ہے. بغیر برسے ہوئے ایک ابر کا ٹکڑا نہ جانے کتنے ہی پیاسوں کی ہائے لیتا ہے. اور ملاحظہ فرمائے، ایک ایسے شخص کی خاطر جو اس کا قاتل ہے. دیکھیے یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جس سے سب کے پریکٹیکل میں ہوگا یہ شعر، شاید جو سنتا ہے اسی کی داستان معلوم ہوتی ہے. عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسے شخص کی خاطر، ایک ایسے شخص کی خاطر جو اس کا قاتل ہے، ایک ایسے شخص کی خاطر جو اس کا قاتل ہے، وہ سارے شہر کو دشمن بنائے لیتا ہے. ایک ایسے شخص کی خاطر جو اس کا قاتل ہے، ایک ایسے شخص کی خاطر جو اس کا قاتل ہے، وہ سارے شہر کو دشمن بنائے لیتا ہے. ایک ایسے شخص کی خاطر جو اس کا قاتل ہے، وہ سارے شہر کو دشمن بنائے لیتا ہے. اب اس کے غم کو بھی اپنا کہوں تو کیسے نظیر، اب اس کے غم کو بھی اپنا کہوں تو کیسے نظیر، یہی سوال میرے دل کو کھائے لیتا ہے. اب اس کے غم کو بھی اپنا کہوں تو کیسے نظیر، اب اس کے غم کو بھی اپنا کہوں تو کیسے نظیر، یہی سوال میرے دل کو کھائے لیتا ہے. یہی سوال، اب اس کے غم کو بھی اپنا کہوں تو کیسے نظیر، یہی سوال میرے دل کو کھائے لیتا ہے. بڑے سلیقے سے دامن بچائے لیتا ہے، وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا ہے. وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا. اب وہ میں ایک صاحب نے حکم کیا تھا مجھے اس جگجیت والی غزل کے لیے، عرض کرتا ہوں وہ اصل میں وہ مہاجرین کے لیے، بھائی اب وہ دوبارہ سے ہم پڑھ دیں گے جو ہم پڑھنے عرض کریں گے، یا میں وہ تعمیل حکم کریں گے صاحب، کیونکہ وہ شاہد صاحب جب سے ہم آئے مستقل نظامت کر رہے ہیں، اسی میں نہیں کر رہے ہیں نظامت. عرض کر رہا ہوں میں وہ مہاجرین پہ اصل میں غزل ہے، وہ شاید اسے آپ زیادہ محسوس کر پائیں گے. عرض کرتا ہوں مطلب عرض کرتا ہوں کہ یاد نہیں کیا کیا دیکھا تھا، سارے منظر بھول گئے. اس نے صرف 4 شعر گائے ہیں، میں شاید 8 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ملاحظہ فرمائیے، یاد نہیں کیا کیا دیکھا تھا، سارے منظر بھول گئے، اس کی گلیوں سے جب لوٹے اپنا بھی گھر بھول گئے.
یاد نہیں کیا کیا دیکھا تھا، سارے منظر بھول گئے، اس کی گلیوں سے جب لوٹے اپنا بھی گھر بھول گئے، اور خوب گئے پردیس کہ اپنے دیواروں در بھول گئے، خوب گئے پردیس کہ اپنے دیواروں در بھول گئے، اور شیش محل نے ایسا گھیرا مٹی کے گھر بھول گئے، خوب گئے پردیس کہ اپنے دیواروں در بھول گئے، شیش محل نے ایسا گھیرا مٹی کے گھر بھول گئے۔ اور اب شعر ملاحظہ فرمائیے جو آپ نے نہیں سنے ہیں، عرض کرتا ہوں کہ جب سے آنسو دیکھ لیے ہیں جھیل سی نیلی آنکھوں میں، دیکھیے گا اس کی گہرائی میں جانے کی کوشش کیجیے گا کہ جب سے آنسو دیکھ لیے ہیں، جب سے آنسو دیکھ لیے ہیں جھیل سی نیلی آنکھوں میں، اپنا پانی اور اپنی گہرائی سمندر بھول گئے، جب سے آنسو دیکھ لیے ہیں جھیل سی نیلی آنکھوں میں، اپنا پانی اور اپنی گہرائی سمندر بھول گئے، جب سے آنسو دیکھ لیے ہیں جھیل سی نیلی آنکھوں میں، اپنا پانی اور اپنی گہرائی سمندر بھول گئے، تجھ کو بھی جب اپنی قسمیں اپنے وعدے یاد نہیں۔ سنیے شعر، یہ سنیے گا، اور لطیف شعر، عجیب شعر ہے، ملاحظہ فرمائیے، تجھ کو بھی جب اپنی قسمیں اپنے وعدے یاد نہیں، ہم بھی اپنے خواب تیری آنکھوں میں رکھ کر بھول گئے، تجھ کو بھی جب اپنی قسمیں اپنے وعدے یاد نہیں، تجھ کو بھی جب اپنی قسمیں اپنے وعدے یاد نہیں، ہم بھی اپنے خواب تیری آنکھوں میں رکھ کر بھول گئے، تجھ کو بھی جب اپنی قسمیں اپنے وعدے یاد نہیں، ہم بھی اپنے خواب تیری آنکھوں میں رکھ کر بھول گئے۔ یہ سب اصل میں چونکہ غزل جو ہے بنیادی طور پہ مجازی حیثیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ حقیقی پس منظر میں ہے تو کیا کہنے اس غزل کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کو اس مجاز سے، جو حالانکہ میرے تمام شعر الحمدللہ حقیقی پس منظر کے ہیں، لیکن بظاہر دنیاوی اعتبار سے اس کو مجازی اگر تصور کیا جائے تو اب آپ کو مجاز سے حقیقت کی طرف لے جانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، کون بتائے کون سا رستہ کس بستی کو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو آخری شعر ہے وہ پوری وہ محرک ہے اس غزل کا، کون بتائے کون سا رستہ، کون بتائے کون سا رستہ کس بستی کو جاتا ہے، سب کچھ آ کر تنہائی کے چوراہے پر بھول گئے۔ کون بتائے کون سا رستہ کس بستی کو جاتا ہے، کون بتائے کون سا رستہ کس بستی کو جاتا ہے، سب کچھ آ کر تنہائی کے چوراہے پر بھول گئے، اور تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ۔ سنیے شعر، کہ تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ، تلواروں کے سامنے رکھ کر سجدے میں سر بھول گئے۔ تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ۔ کون بتائے کون سا رستہ، کون بتائے کون سا رستہ کس بستی کو جاتا ہے، سب کچھ آ کر تنہائی کے چوراہے پر بھول گئے۔ کون بتائے کون سا رستہ کس بستی کو جاتا ہے، سب کچھ آ کر تنہائی کے چوراہے پر بھول گئے، اور تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ، تلواروں کے سامنے رکھ کر سجدے میں سر بھول گئے۔ تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ، تلواروں کے سامنے رکھ کر سجدے میں سر بھول گئے، اور مجھ کو جنہوں نے قتل کیا ہے کوئی انہیں بتلائے نذیر۔ بات جہاں سے چلی تھی وہ میرے قتل کی مجھ سے ہی رائے لیتا ہے، وہی ختم ہو رہی ہے۔ عرض کر رہا ہوں، مجھ کو جنہوں نے قتل کیا ہے کوئی انہیں بتلائے نذیر، میری لاش کے پہلو میں وہ اپنا خنجر بھول گئے۔ مجھ کو جنہوں نے قتل کیا ہے کوئی انہیں بتلائے نذیر، میری لاش کے پہلو میں وہ اپنا خنجر بھول گئے۔ اچھا، نہیں، میں ایک میرا غیر فلمی ایک گیت ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، کیا ہے سوچنا پڑا، تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ، تلواروں کے سامنے رکھ کر سجدے میں سر بھول گئے۔ تیری یاد میں ایسا کھوئے تیرے چاہنے والے لوگ، تلواروں کے سامنے رکھ کر سجدے میں سر بھول گئے۔ مجھ کو جنہوں نے قتل کیا ہے کوئی انہیں بتلائے نذیر، مجھ کو جنہوں نے قتل کیا ہے کوئی انہیں بتلائے نذیر، میری لاش کے پہلو میں وہ
اپنا خنجر بھول گئے، میری لاش کے پہلو میں وہ اپنا خنجر بھول گئے. عرض کرتا ہوں، ساتھ رہ کر بھی میرا ساتھ دیا ہی کب تھا. ساتھ رہ کر بھی میرا ساتھ دیا ہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. ساتھ رہ کر بھی میرا ساتھ دیا ہی کب تھا. بند ملاحظہ فرمائیے کہ یہ بتا دے کہ ملا کیا مجھے تجھ سے مل کے. آج پھر منہ سے نکلنے لگے ٹکڑے دل کے. یہ بتا دے کہ ملا کیا مجھے تجھ سے مل کے. آج پھر منہ سے نکلنے لگے ٹکڑے دل کے. زہر کو ہاتھ لگایا تھا پیا ہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. ایک مجبور کے دامن کی حقیقت کیا ہے. ایک مجبور کے دامن کی حقیقت کیا ہے. اس سے الجھے ہوئے کانٹوں کی شکایت کیا ہے. اس سے الجھے، مصرع ملاحظہ فرمائیے، اس سے الجھے ہوئے کانٹوں کی شکایت کیا ہے. چاک دامن کو بھی میں نے سیاہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. اب یہ دو خاص طور سے یہ بند ہیں، ملاحظہ فرمائیے. عرض کرتا ہوں کہ کیا گلا تجھ سے یہ دستور تو اس دور کا ہے. کہ کیا گلا تجھ سے یہ دستور تو اس دور کا ہے. آج بھی ذکر تیرے لب پہ کسی اور کا ہے. مصرع سنیے اس کے ساتھ کہ آج بھی ذکر تیرے لب پہ کسی اور کا ہے. میرا اپنوں کی طرح نام لیا ہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. کیا گلا تجھ سے یہ دستور تو اس دور کا ہے. آج بھی ذکر تیرے لب پہ کسی اور کا ہے. میرا اپنوں کی طرح نام لیا ہی کب تھا. زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا. آخری بند سنیے گا. میری ہر سانس تھی آنسو تیرے پینے کے لیے. سنیے بند سنیے بند. میری ہر سانس تھی آنسو تیرے پینے کے لیے.
اور تو نے مجبور کیا تھا مجھے جینے کے لیے، میری ہر سانس تھی آنسو تیرے پینے کے لیے، تو نے مجبور کیا تھا، مصرع سنیے گا اس کے بعد کا، میری ہر سانس تھی آنسو تیرے پینے کے لیے، تو نے مجبور کیا تھا مجھے جینے کے لیے، اپنی خاطر میں زمانے میں جیا ہی کب تھا، زندگی تو نے مجھے، میری ہر سانس تھی آنسو تیرے پینے کے لیے، تو نے مجبور کیا تھا مجھے جینے کے لیے، اپنی خاطر میں زمانے میں جیا ہی کب تھا، زندگی تو نے مجھے پیار کیا ہی کب تھا۔ ایک اور میرا ایک معروضہ سن لیجئے پہلے، اگر آپ اس سے اتفاق کریں تو مان لیجئے گا میری بات، انسان میں اور ایل پی ریکارڈ میں یا سی ڈی میں فرق ہے، بس نہیں، مجھے تھوڑا سا ریسٹ چاہیے، تو مجھے تھوڑا ریسٹ چاہیے، میں اس کے بعد آپ کا